अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम छठे पाढ़े का आगाज़ करने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले, यानी अल्लाह ताला उसको हरगिज़ पसंद नहीं करता, हरगिज़ कतन पसंद नहीं करता जो कि बदगोई पर ज़बान खोले, कि कोई बंदा अगर उसको बुरा भला कह रहा है तो बदले में उसका जवाब जो है उसी ज़बान में अदा करे, उसी ज़बान में दे। इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बदगोई का हक है, यानी अगरचे तुम जवाब दे सकते हो उसको। अगर एक बंदा तुम्हें बुरा भला कह रहा है तो तुम उसका जवाब दे सकते हो और तुम्हारा हक बनता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला को पसंद यही है कि तुम खामोशी इख्तियार करो। लेकिन अगर तुम जाहिर व बातन में भलाई ही किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह की सिफ़त भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह के सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। यानी अगर तुम खामोशी इख्तियार करोगे, बुराई का बदला बुराई से नहीं दोगे, तो क्योंकि अल्लाह ताला भी बड़ा माफ करने वाला है, लिहाजा उसको माफी वाली ये जो सिफ़त है उसकी, ये उसको बड़ी पसंद है। इस आयत में अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों को एक नहायत बुलंद दर्जे की इखलाकी तालीम जो है वो दी जा रही है, क्योंकि मुनाफिक और यहूदी जो और बुत परस्त थे वो हर वक्त मुसलमानों को तंग करने के डर पे रहते थे और इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने और इसकी पैरवी करने वाले यानी मुसलमानों को हर वक्त सताने और परेशान पर तुले रहते थे। कोई तदबीर वो ऐसी नहीं थी जाने देते जिससे मुसलमानों को या मुसलमानों की इस तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते थे। इस पर मुसलमानों के अंदर नफरत, गुस्सा, इसके बेतहाशा जज्बात जो थे वो उभर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला इनके दिलों के हाल जानता है और अल्लाह ताला को पता था हर किस्म के जज्बात का तूफान जो इनके अंदर उठ रहा है वो अल्लाह ताला देख रहे थे कि बदगोई पर जबान खोलना तुम्हारे खुदा के नज़दीक कोई पसंदीदा काम नहीं है। इस पर शक नहीं है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस पर कोई शक नहीं था कि तुम मजलूम हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हक और तुम लोगों को हक पहुंचता है, तुम लोग अपने जुल्म का जवाब जो है वो दे सको, लेकिन फिर भी अफसल यही है कि तुम खुफिया या एलानिया हर हाल में भलाई करो और बुराइयों से दरगुजर करो, क्योंकि तुमको अपने इखलाक में खुदा के इखलाक से करीब तर होना है। यानी अगर तुम्हारा हक भी है कि अगर तुम्हें कोई बुरा भला कह भी रहा है, फिर भी अगर तुम्हारा हक है कि तुम उसे जवाब दे सकते हो, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद खामोशी है, अल्लाह ताला को माफ करना ज्यादा पसंद है। और फिर ये कि ये ही चीज जो है कि तुम अपने इखलाक में खुदा के इखलाक से करीब तर होना चाहिए। जिस खुदा का कुर्ब तुम चाहते हो उसकी शान ये है कि नहायत वो हलीम है, वो माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है, बुर्दबार है और सख्त से सख्त मुजरमों तक को वो रिज्क देता है। यानी उसकी रहमान होने की जो सिफ़त है, वो रहमान जो है वो हर मुजरम के बारे में है और बड़े बड़े उनके कसूरों को माफ़ कर देता है, दरगुजर कर देता है। लिहाजा उससे करीब तर होने के लिए तुम भी आली हौसला और वसी ज़र्फ जो है वो बने रहो,
کیونکہ تم معافی کی جو صفت ہے یہ اپناؤ، اور ان کو اگر وہ کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہتا ہے تم ان کو معاف کرو۔ آج ہمیں بھی یہی سبق لینا ہے کہ چاہے بہتر ہے اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی ہمیں ہماری برائی کرتا ہے، کسی محفل میں بیٹھ کے کرتا ہے یا ہمارے منہ پہ کرتا ہے، تو سب سے بہتر، حالانکہ یہ برداشت کے باہر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس کو صفت کو اپنانے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اور یہ پھر چیز جو ہے تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گی قدرت کی نظر میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا کو اپنا واحد، وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں، خدا کو تو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، اور جو کسی رسول کو مانتے ہیں کسی رسول کو نہیں مانتے، سب کے سب برابر ہیں۔ یعنی کوئی خدا کو مانتا ہے، نہ کوئی رسولوں کو مانتا ہے، یا یہ کہ خدا کو تو مان لیتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، یا پھر یہ کہ کسی رسول کو مان لیا کسی رسول کو نہیں مانا، یہ سب کے سب برابر ہیں، اور ان سب کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کافر ہونے کا درجہ جو ہے وہ دے دیا کہ یہ ہر حال میں کافر ہیں، اور یہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کافر ہی ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہے، برخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے۔ یعنی جو لوگ خدا کو اپنا واحد معبود مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اور صرف اپنے اعمال پر اجر کے مستحق ہیں، اور وہ جس درجے کا عمل صالحہ کریں گے اس درجے کا وہ اپنے رب العالمین کے ہاں اجر پائیں گے۔ اور پھر جنہوں نے خدا کے نبیوں سے بعض کو قبول کیا اور بعض کو قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے کسی عمل پر کسی اجر کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی عمل جو ہے خدا کی نگاہ میں قانون عمل نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی صورت ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے ان کا حساب لینے میں اللہ جو ہے وہ سخت گیر نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بہت نرمی والا، بہت درگزر والا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے ان کے ساتھ۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں، اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکا ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی نشانیاں جو ہیں دیکھ چکے ہیں۔ یعنی مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کرتے تھے عجیب و غریب، ان سے کہتے تھے کہ ان میں سے ایک یہ بھی تقاضے جو کرتے تھے، ان میں سے ایک تقاضا ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی لکھی لکھائی کتاب آسمانوں سے نازل نہ ہو، یا ہم میں سے ایک شخص کے نام اوپر سے کوئی مضمون تحریر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم نے آپ پر ایمان لانا ہے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم یہ کھلی نشانیاں تو جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کے سامنے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر یہ ان سے بھی مانگتے تھے، اور انہیں یہ نشانیاں جو ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں، جو کہ ان کے رسول ہونے کے بعد سے لے کے فرعون کے غرق ہونے تک، بنی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے تک جو ان کے اوپر آئیں، اور ان لوگوں کے مشاہدوں میں ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں
یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں، کسی صورت بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ساری نشانیاں یہ اللہنیاں بھی دیکھ چکے ہیں، ظاہری طور پہ دیکھ چکے ہیں. پھر انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا، اور اس کے اوپر ان کو حالانکہ معافی بھی مل گئی تھی، ہر ان کے گناہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان جو ہے نہیں لائیں گے، اور انہوں نے وہ بھی نہیں لے کے آئے تھے ایمان، اور یہ بھی نہیں لائیں گے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو سری فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا تھا. یعنی کیا عہد لیا تھا؟ کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. یہ وہی جو پیچھے سارا کچھ گزر چکا ہے، دوبارہ یہاں پہ رپیٹ ہو رہا ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ لیکن انہوں نے سجدہ جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نہیں داخل ہوئے. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے سب کا قانون بھی توڑ دیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، کیونکہ یہ اللہ کی یاد کو بھی جھٹلاتے تھے اور پھر پیغمبروں کو ناحق قتل بھی کرتے تھے. یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی کہ ہم لوگ نہیں ماننے والے ہیں، کسی چیز کو ہم نہیں مانیں گے، ہمارے اوپر کسی قسم کوئی دلیل کا کوئی آیت کا اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہیں لیں گے. جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کرتے چلے جائیں گے. ان کا جواب یہ ہوتا تھا. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا، اور اس وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا. یعنی یہ بنی اسرائیل جو ہیں اپنے کفر کی آگ میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے حضرت مریم پر سخت قسم کا بہتان لگا دیا. کس طرح کے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، معاملہ ہوا، تو یہودیوں کو اس میں کوئی ذرا برابر جو ہے وہ شبہ نہیں ہوا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اس روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جس کی ولادت جو ہے ایک معجزے کے نتیجے پر ہوئی ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے. اور پھر یہ انہیں یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک شریف ترین اور مشہور مذہبی گھرانے میں بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی ہے، اور قوم کے بڑے بڑے سینکڑوں سردار جو ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کے گھر جمع ہو گئے. تو اس سے سوالات کرنے لگے، تو حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی اور اشارہ جو ہے وہ بچے کی طرف کر دیا. بچہ پھر گود میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے شک شبے جو ہیں وہ دور کر دیے ہیں، جو ولادت سے مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتے تھے ان کے دل میں، لیکن کسی قسم کے کوئی شک شبہ ان کے دل میں نہیں پیدا ہوا. لیکن جیسے اب یہ چیز جو ہے وہ 30 سال تک قائم رہی، یعنی کسی نے کوئی شک نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی. جیسے ہی حضرت عیسیٰ 30 برس کی عمر کو پہنچے، آپ نے نبوت کے کام کی آغاز کیا، ابتدا فرمائی. اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنا شروع کیا، ان کے علماء کو ان کی ریاکاریوں پہ ٹوکا، ان کے عوام کو اور ان کے عوام کو اخلاقی زوال پر آگاہ کرنا شروع کیا کہ جس میں وہ مبتلا تھے، اور اس چیز کی دعوت دی، ہر قسم کی قربانی برداشت کرنی پڑے گی اس راہ میں جب ان کو بتایا، اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا. یہ ساری چیزیں جب ان کو بتائی، اللہ کے دین کو عام کرنا شروع کیا، اس کام کی ابتدا کی، اقامت دین کی ابتدا کی. تو پھر یہی لوگ جو ہیں اس وقت انہوں نے یہ بات کہنا شروع ہو گئی جو 30 سال تک نہیں کی تھی کہ مریم علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ وہ زانیہ ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ پہ بھی انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ بین باپ کے ہیں، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹا اس گندگی سے بالکل پاک ہیں. پھر بھی انہوں نے یہ بہتان جو ہے ان کے اوپر لگایا جو واقعی ان کے دلوں پہ موجود تھا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر حق کی مخالفت میں لگایا، اس بنا پر لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور جھوٹ کی بجائے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کے راستے سے روکنا تھا، نہ کہ یہ کہ بے گناہ عورت پر الزام. یعنی ان کو یہ کوئی کھٹکا، کوئی یہ چیز ان کے دل میں نہیں تھی
کہ ہم اس وجہ سے الزام، کیونکہ وہ تو 30 سال تک ان کو وہ بڑے اچھے مانتے آئے تھے اور بڑے اچھے وہ مان رہے تھے اور کسی قسم کا کوئی الزام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حق کا کلمہ جو ہے وہ بلند کرنا شروع کر دیا تو ان کے اوپر بھی، حضرت مریم کے اوپر بھی انہوں نے سخت قسم کا بہتان جو ہے وہ یہ لگا دیا. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور رسول اللہ کو قتل کر دیا، یعنی انہوں نے خود اس چیز کا اقرار بھی کر لیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا تھا نہ صلیب پر چڑھایا تھا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا، یعنی ان کے لیے شک میں رہنے دیا گیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے، بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ لوگ. یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس ان کے معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی اصل حقیقت جو ہے خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ حضرت مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب رہی یہ سوال کہ اٹھا لینے کی کیفیت کیا تھی، تو اس میں قرآن پاک بھی خاموش ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی زیادہ الجھنے کی اور اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لا لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت جو ہے جب واقعہ ہوگی، اس وقت جتنے بھی اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان کی رسالت پر ان پر ایمان لا چکے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کو ایمان لانے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ قیامت کے دن خود یہودی عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا ہے، اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز وہ خود پھر گواہی جو ہیں وہ دیں گے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کی اس ظالمانہ رویے کی بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس نے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی ہیں جو پہلے ان کے اوپر حلال تھیں. یعنی یہ کہ بنی اسرائیل نے یہ تمام جانور جو ہیں جو حرام کر لیے تھے اپنے اوپر، جن کے ناخن ہوتے ہیں ان پر، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام، پہلے انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے طور پہ ان کے اوپر یہ سارے جانور جو ہیں وہ حرام کر دیے. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی تھی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. یعنی کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ جو پہلے آ چکی ہیں ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ تم لوگ سارے آگاہ ہو کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے آ چکی ہیں، پہلے وحی کے ذریعے جیسے نوح علیہ السلام آئے اور دوسرے پیغمبر جو ہیں یہ چیز لا چکے ہیں. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. یعنی کہ یہ سب جو ہیں بہترین نبی ہیں اور یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مطابق آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا کام جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے آئے ہیں.
تو ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی دوسرے سارے انبیاء جتنے بھی تھے تو ان پر اس طرح سے وحی آتی تھی کہ ایک آواز آ رہی ہے یا پھر فرشتہ پیغام سنا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کچھ الگ تھا، اس طرح کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی، بندے اور خدا کے درمیان اس طرح سے باتیں ہوئی تھی جیسے کہ دو اشخاص کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، یعنی کہ یہ نہ کہیں یہ تمام لوگ جو ہیں کہ ان تمام پیغمبروں میں بھیجنے کی ایک خاص فرض بھی یہ بھی تھی کہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام جو ہے وہ آیا ہی نہیں ہے، یہ عذر نہ پیش کریں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہم اسے حقیقت سے آگاہ ہی نہیں کسی نے کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو یہ پیغام جو ہے دے کر بھیجا، اور اللہ بحر الغالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ باجوز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ یعنی دنیا و آسمان کے مالک کی نافرمانی کر کے تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو، نقصان جو کچھ ہوگا صرف اور صرف تمہارا ہوگا، اور تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرتے پھرو اور اسے پتہ ہی نہ چلے، اور نہ ہی وہ نادان ہے کہ اسے اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نپٹنے کا کوئی طریقہ نہ آئے۔ تو ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے اس کو، ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی اپنے دین میں کسی ایسی چیز کی حمایت حد سے زیادہ نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں کی حمایت بہت حد تک بڑھ جانا اس چیز کی حمایت میں۔ اب یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے کہ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ عیسائی کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزرے ہوئے تھے، یعنی حد سے غلو کر رہے تھے وہ۔ اور عیسائیوں کا جرم یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسیح کی عقیدت میں، محبت میں، ان سے پیار میں یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ حد سے گزر گئے تھے، آگے بڑھ گئے تھے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غلو کر لواتی ہیں کہ یعنی کسی چیز کی حمایت میں یا اس کے رد کرنے میں بہت زیادہ حد سے گزر جانا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہے، یعنی وہ صرف ایک روح تھی جو کہ بچے کی شکل میں حضرت مریم کے رحم میں آئی، اور یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تین ہے۔ مثلا خداؤں کو نعوذ باللہ تین قرار دینا، ایک تو یہ کہتے تھے کہ خود جو توحید ہے اس کو مانتے تھے، دوسرا روح القدس کو مانتے تھے، اور تیسرا پھر کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہیں۔ ان کا کہنا، ان کی غلط فہمی یہاں پہ تھی کہ کلام اللہ تو خود مسیح کی شکل میں ہے، ظہور پذیر ہوا، اور روح اللہ جو تھی وہ اس کے اندر پھر آ گئی اور اس کے بعد حلول کر گئی اس کے اندر، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر مسیح علیہ السلام جو ہیں
اور روح القدس کو اور خدا کو تینوں کو ایک بنا دیا اور کہہ دیا کہ 3 خدا ہیں. تو اس سے خود ہی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ بالا تر ہے، اس سے کوئی اس کا بیٹا اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک میں ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی اس نے کبھی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان ہی نہیں کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا میں اس طرح ہوں، بلکہ اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اس نے اس چیز کے بارے میں کوئی جھجک کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی، اور نہ باقی کے جتنے مقرب ترین فرشتے ہیں اس کو وہ اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا، یعنی اگر کوئی جو فرشتہ یا کوئی نبی ہے وہ اس چیز کو آر سمجھتا ہے تو پھر اور تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل حاصل کیے ہوں گے، اختیار کیا ہوں گے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، یعنی شرم محسوس کی اللہ کی بندگی میں اور تکبر کیا، غرور کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں موجود نہ پائیں گے، یعنی کوئی بھی وہاں پہ ان کی مدد کے لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی انہوں نے پرستش کی، جن کو پوجا، جن کی اطاعت کی، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مدد کر سکے سوائے اللہ کے. لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے جائے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا. لوگوں تم کلالے کے معاملے میں پوچھتے ہو. کلالے کے معاملے میں بھی اختلاف تھا. کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے تھے کہ کلالہ جو ہے لاوالد بچے کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی باپ اور دادا زندہ موجود ہی نہ ہو. اور کچھ علماء کچھ کہتے تھے، اس طرح ان کی رائے میں اختلاف تھا. جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب رائے میں اختلاف پایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا فتویٰ جو ہے وہ دے دیا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی اب یہاں پہ یہ آخر میں پھر جو سورت کا شروع والا عنوان ہے، سورت کا شروع والا جو خلاصہ ہے وہ مختصراً یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر رپیٹ کیا جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص، یعنی کلالہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورت کا اکرام اور مردوں کا، یعنی عورت کا اکارہ 1 حصہ اور مردوں کا دوہرا حصہ جو ہے وہ اسے دیا جائے گا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ نے تمہارے لیے ہر کام میں آسانی رکھ دی ہے تاکہ تم ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہ پھرو. تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ کیا وراثت میں ہے، کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کن چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا، اور اگر کوئی صاحب فریضہ نہ ہو اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو، مثلا شوہر ہو، تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام تڑکا جو ہے وہ بھائی کو مل جائے گا. یہی حکم جو ہے 2 سے زائد بہنوں کا بھی یہاں پہ آیا ہے. تو یہ سورہ نساء تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، ہر حکم کو بیان کر دیا گیا ہے. اب کوئی جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے خود ہی جو ہیں حصے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں.
آگے الحمدللہ سورہ مائدہ کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ترتیب کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 112 نمبر ہے، اور مائدہ کا مطلب ہے چمڑے کا وہ دسترخوان جسے زمین پر بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے. اس صورت میں کیونکہ دسترخوان کا ذکر ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے نازل ہوا، اس مناسبت سے اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا، اور یہ صرف علامت کے طور پہ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. اگر اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمان کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش نے کیونکہ اپنی دشمنی کی وجہ سے ان کو وہاں پہ مذہبی روایات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا، اور بڑی مشکل سے پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب جو ہیں وہ بتائے جائیں اس میں، اور تاکہ آئندہ سال جب عمرے کے سفر پوری وہ اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور دوسری طرف ان کو تاکید کی گئی، ان کو حکم دیا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ دشمن کافران نے ان کو کیونکہ عمرے سے روک کر جو زیادتی ان کے ساتھ کی ہے، اس کے جواب میں وہ کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں کریں گے. بالکل جیسے اس پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بدگوئی پر زبان کھولنا پسند نہیں ہے، کہ جس طرح کسی نے رویہ اختیار کیا ہے اس کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کا بدلہ جو لیا جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے بدلہ کو ناپسند کیا ہے اور معافی کو ایک پسند کیا ہے کہ معاف کیا جائے. اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کافر قبیلوں کے جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو بہت زیادہ راستے آتے تھے جو کہ مسلمانوں کے جو بستیاں تھیں، علاقے تھے، ان میں سے گزر کے وہ آتے تھے. تو جس طرح انہیں زیارت تو مسلمانوں کے لیے ممکن تھا کہ جس طرح انہوں نے زیارت کے لیے ان کو روکا ہے کعبے کے لیے، اسی طرح وہ بھی ان کو روک سکتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا ہے، ان کو تاکید کی ہے کہ انہوں نے اگر تمہیں عمرے کے لیے روکا ہے جانے سے تو تم لوگوں نے ان کو نہیں روکنا ہے. تم لوگوں نے معافی والا جو حربہ ہے وہ آزمانا ہے، معافی والا کام جو ہے وہ کرنا ہے. تم لوگوں نے کوئی ان کے معاملے میں جس طرح انہوں نے رویہ اختیار کیا اس طرح کا رویہ جو ہے تم لوگوں نے اختیار نہیں کرنا. اچھا، جس چیز کے بارے میں اس میں بحث کی گئی ہے سورہ مائدہ میں 3 بڑے بڑے موضوعات پہ بحث کی گئی ہے. ایک شاعر اللہ پہ، ایک قربانیوں پہ، اور دوسرا فرائض عبادت پہ. یعنی مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات ان کو دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں ان کو بتایا گیا کہ سفر حج کے آداب کے مقرر کیے گئے، ان کو بتایا گیا کہ کس طرح حج کرنا ہے. شاعر اللہ کا احترام بتایا گیا. کھانے اور پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام جو ہے اس کی حدود بتائی گئی. دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ کر اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی. وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے. بغاوت اور فساد اور شراب جوئے کو قطعی طور پہ حرام کر دیا گیا. قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت مزید چند دفعات جو ہیں اس میں ان کا اضافہ کیا گیا. پھر ایک طرف جو ہے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ان کے احکامات کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور یہودی نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے، اور اپنے تمام کے تمام معاملات کے فیصلے جو ہیں وہ صرف اور صرف کتاب الہی کے ساتھ کریں اور مطابق کریں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں. یہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے. پھر آگے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی نصیحت کی گئی، وہ یہ کہ یہودیوں کا زور کیونکہ اب ٹوٹ چکا تھا اور ان کے شمالی عرب کی جتنے تمام یہودی بستیاں تھیں وہ بھی مسلمانوں کی زیر نگی آ گئی تھی. اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کی غلط رویے پر ان کو آگاہ کیا گیا، متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پہ آنے کی طرف دعوت دی گئی. دوسری طرف عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی کہ وہ کیا غلطیاں کرتے آئے ہیں، اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. یہ نصیحتیں جو تھی مسلمان اور یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ کی گئی. تو یہ چیز جو ہے اس چیزوں کے اوپر اس صورت میں بحث کی گئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی اللہ کے وعدوں کی پوری پابندی کرو، یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو اس صورت میں تم پر عائد کیے جا رہے ہیں۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، اور سوائے ان کے جو آگے چل کے تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہیں تمہارے لیے وہ حلال اور حرام جو بتائی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ احرام کی حالت میں، یعنی احرام جب باندھا ہوا ہوگا تو آدمی پر وہ ساری چیزیں جو ہیں حرام جو ہو جاتی ہیں جو معمولی حالات میں حلال تھی، مثلا حجامت کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، اور پھر ہر قسم کی زینت و آرائش جو ہیں یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ یہاں پہ اب کچھ حرمتوں کا جو ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کی توہین نہ کرو۔ اور یہ کہ شعائر اللہ کے احترام کا یہ حکم جو ہے یہ اس وقت دیا گیا تھا جب مسلمان اور مشرکین، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، جب مشرکین عرب کے درمیان جنگ برپا تھی، اور بہت زیادہ علاقے ایسے تھے کہ مکے پر مشرکین جو تھے وہ کیونکہ قابض تھے، عرب کے ہر حصے سے مشرکین قبائل جو تھے وہ لوگ حج اور زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے، اور بہت سے قبیلے ایسے تھے جو کہ مسلمانوں کے راستے میں آتے تھے۔ اس وقت پھر مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت ان کو نہ چھیڑو۔ حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہیں کرنا۔ خدا کے درمیان میں نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ ان کو بھی تم لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا، یعنی یہ حکم جو مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا بھی باقی حصہ ہے نا وہ صرف بجائے خود احترام کا مستحق ہے، نہ کہ وہ حرمتی، یعنی کہ جتنا خدا کا حصہ ہے نا ان کے مذہب میں اس کا یہی اصل ایک حقیقت ہے کہ اس کا احترام جو ہے وہ کیا جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے آگے کہ نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ کیونکہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، ان کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ ان کی کوئی توہین نہ ہو جائے، ان چند جو شعائر اللہ ہیں ان کی توہین نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ مقصد نہیں کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں، بلکہ جو احرام میں جو انہوں نے باندھا ہوا ہے وہ بھی شعائر اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا، یعنی جب احرام کی حالت میں ہو کسی پابندی کو توڑنا، اس کی بے حرمتی کرنا، اس لیے شعائر اللہ ہی کے سلسلے میں اس کا ذکر بھی دیا گیا ہے کہ جب تک تم احرام باندھے رکھو گے، شکار کرنا خدا پرستی کے شعائر میں سے ایک شعائر کی توہین کرنا ہے۔ یعنی احرام بذات خود ایک شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ جس کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا تو اس پر تمہارا غصہ کون سا؟ مسلمانوں کو عمرے کے لیے جنہوں نے روکا تھا ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتمل نہ کر دے، اتنا نہ بھڑکا دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نارواں زیادتیاں کرنے لگے، یعنی کہ ان کا غصہ، اس چیز کا غصہ جو ہے تم کو لوگوں کو اتنا بھڑکا نہ دے کہ تم لوگ اس زیادتیاں ان کے ساتھ کرنے لگو الٹا جس چیز سے تم لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، یعنی کہ جو کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، جیسے حج کے لیے وہ آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کام میں
وہ ان کے ساتھ تعاون کرو پورا پورا، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے کوئی تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، مردار یعنی وہ جانور جو طبعی موت مر جاتا ہے، اس کے بعد سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو جانور پہ، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو یہ فلاں بزرگ، فلاں دیوی، فلاں دیو، فلاں کی یعنی کہ نظر کے لیے دیا جا رہا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، یعنی صرف وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے جو زندہ تھا، اور پھر اس کو تم نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، وہ حلال ہے۔ باقی سارے جو جانور ہیں جو یہاں پہ اقسام بتائی گئی ہے وہ حرام بتائی گئی ہے۔ اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، آستانے یعنی اس سے مراد وہ مقامات ہیں، آستانہ اسے کہتے ہیں کہ وہ مقام جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھاوے چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص ایک جگہ بنا لی ہو، جیسے کسی کا کوئی مزار ہو، کسی بزرگ کا مزار ہو، کسی دیوتا دیوتی کا کوئی مندر ہو، پتھر یا لکڑی کی کوئی مورت ہو، کوئی مثلا ہر وہ چیز جو ہے، ہر وہ جگہ جو ہے اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جا کے جو ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ 500 جو کہ ایک تیر کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے، جیسے اس کی کئی زیادہ قسمیں ہیں 500 کی، اور یہ فال نکالنے کی، جیسے ایک مشرکانہ فال گیری جس میں کسی دیوی یا دیوتے سے قسمت معلوم کرتے ہیں لوگ۔ پھر توہم پرستانہ فال گیری ہے، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ عقل و فکر سے کرنے کی بجائے خیالی طور پہ کسی چیز کو استعمال کر کے یا کسی شے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اس کی قسمت کا حال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور مختلف ذرائع، مختلف چیزیں جو ہیں قسمت کے حال کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کارڈ ہے، طوطا ہے، اس طرح کی پرچیاں نکالتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جوئے کی قسمیں، وہ ساری قسمیں، وہ سارے کام حرام ہیں جو کہ جوئے کی زد میں آتے ہوں، تو یہ جو سارے اقسام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہیں تمہارے لیے، یعنی یہ سب افعال فسق ہیں، جرم ہیں، بدکاری ہے، ان میں گناہ ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دی ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، یعنی یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، جو آپ نے کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا دن تھا، میدان عرفہ میں عصر اور مغرب کا ٹائم تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھ رہے تھے، تب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام مٹ جائے گا، اور اس دن کافروں کو معلوم ہو گیا کہ دین اسلام تو تا حیات رہنے والا ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہو گئے، مکمل طور پہ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، یعنی اب تمہارا دین جو ہے ایک مستقل نظام بن چکا ہے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، یعنی ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، صرف اور صرف تم لوگ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور لہٰذا احرام و حلال کی جو حدیں تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی کہ بہت مشکل ہو، زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہو اور زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہو، پھر اگر وہ اس مجبوری میں اگر کوئی چیز کھا لے تو کھا لے، لیکن وہ بھی یوں پیٹ بھر کے نہیں، صرف گزارے کے لیے، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدیایا ہو، یعنی وہ جانور
جو جانوروں کا شکار کر کے پھاڑ کے ان کو پھاڑتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، بلکہ لا کے شکار کر کے اپنے مالک کو دے دیتے ہیں، یہاں ان جانوروں سے مراد ہے جن کو خدا کے دیا ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، یعنی اللہ کے نام کا کھانا جائز ہے، غیر اللہ کے نام کا چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو کھانا ناجائز ہے، اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اس میں بھی شرط یہی ہے، یعنی قربانی کا جو اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ حلال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، شرط اس کے کہ قربانی بھی اگر ان کی ہو، قربانی کا جانور بھی ہو تو وہ شرعی طور پہ ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہ چیز کھانے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہو، اللہ کا غیر اللہ کا نام لیا ہوا ہوگا تو وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور صرف کتاب اللہ کی قربانی کا حکم ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی یعنی پاک دامن عورتیں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی اور نصارہ، ان کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پاک دامن ہیں تو پھر ان سے نکاح جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ اس کے بھی مختلف رائے ہے علماء کرام کی، صحابہ کرام کی، لہٰذا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوترانی کرتے پھرو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہیں جو دیے ہیں مسلمانوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب یہاں پہ وضو کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، تو ان کے بارے میں ہدایت کی جا رہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، یعنی سروں کے چوتھائی حصے پہ مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نہانا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی کہ تیمم کر لو۔ تیمم کا پھر حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ کی زمین ساری کی ساری پاک ہے۔ پہلے فرائض بتائے گئے ہیں کہ 4 فرائض ہیں، ان کے مطابق وضو کرو، پھر غسل کرو، اب وہ پانی اگر میسر نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو، اور تیمم جو ہے ساری زمین پاک ہے، پتھر پہ، مٹی پہ، کسی بھی پاک جگہ پہ تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، تمام اعضاء کو ٹھیک ٹھیک دھوئے تو اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، چھوٹے گناہ کسی اس میں نہیں رکھوں گا، لیکن کبیرہ گناہوں کے بارے میں توبہ کرنے سے ہی معاف ہوں گے، اور ان کی ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ اور بدقسمتی سے دیکھیں کہ ہمارے کبیرہ گناہ ہی زیادہ تر حصے میں ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، چغلی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، تو یہ سارے جو ہیں کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان سے ہم دور رہیں، بچیں، تاکہ ہمارے جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہمارے ہوں گے وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دیں۔ اللہ نے تم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا خیال رکھو، اور اس پر پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے اس کا خیال رکھو، اللہ سے جو عہد کیا تھا لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ سمینا اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے،
یعنی یہ قول کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ بھولنا، اس عہد کے اوپر تم نے قائم دائم رہنا ہے۔ اور یہی عہد اس آیت میں وہ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، ان کو بھی داخل کیا گیا ہے جو کہ بیت الرضوان کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بیعت لی تھی، یعنی بیعت عقبہ، جہاں دیکھیں تو آج کل جو ہے بڑا شیطان جس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں مینا میں، اس مقام پر مدینہ منورہ سے چند لوگ جو تھے، ان کا خیمہ تھا اس مقام پہ، حج کے دوران وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یہاں پر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ جو آئے تھے انہوں نے پھر بیعت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور یہ بیعت عقبہ کے نام سے یہ مشہور ہوئی۔ اور پھر انہوں نے انہی لوگوں نے دوبارہ جا کے مدینہ جا کے تبلیغ اور اسلام کا کام جو ہے وہ پھیلایا تھا، اور پھر انہی لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں اس پختہ عہد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رکھو، یعنی کہ انصاف پر قائم رہو، جو کام کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور انصاف کی ہی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے، یعنی اتنا بھڑکا نہ دے، اتنا تم لوگ بھڑک نہ جاؤ کسی بھی گروہ کی اگر دشمنی ہے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے جو تم کام کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیے جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پختہ وعدہ ہے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا تھا، جبکہ ایک گروہ تم پر دست درازی کر رہا تھا، یعنی ہاتھ بڑھا رہا تھا تمہاری طرف اور ارادہ کر رہا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پہ بلایا، اور خفیہ طور پہ انہوں نے سازش کی کہ اچانک جب وہ دعوت کے لیے آئیں گے تو اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان جو ہے وہ نکل جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کا پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر جانے سے انکار کر دیا، پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف نہیں لے کے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص فضل و کرم تھا۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو پھر اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو، اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیونکہ 12 بیٹے تھے تو بنی اسرائیل کے پھر 12 قبیلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک سردار جو ہے خود ہی مقرر کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ ان حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بے اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہاں ان 12 نقیبوں کا، 12 سرداروں کا ذکر ہے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھتے ہو، زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیا۔ میرے رسولوں کو مانا اور پھر ان کی مدد کی، یعنی جو رسول بھی میری طرف سے آئے ہیں ان کی دعوت پر اگر تم لبیک کہتے ہو اور ان کی مدد کرتے ہو، دین کے کاموں میں مدد کرتے ہو، تو وہ اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے ہو، یعنی خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک پائی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جو انسان اس کی راہ میں خرچ کرے گا کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر وہ انعام کے طور پہ اسے واپس کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ضرور کرے گا۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک قرض ہوگا تمہارا، تو لہٰذا میں اس قرض کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کروں گا، بشرطے کہ وہ جائز حلال کمائی سے کمایا ہوا ہو۔ نہ جائز کمائی والا قرض نہیں چاہیے اللہ کو،
جائز کمائی والا، اور اس کو پھر اللہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہے واپس کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ یہ بات جو ہے وہ کر چکے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، یعنی کہ مٹا دوں گا تمہاری برائیاں. یہ صدقہ خیرات کرنے سے جو چھوٹی چھوٹی ہماری برائیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی، یعنی صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ اس نے اپنے ہاتھوں خود ہی گم کر دیا. اب وہ سیدھے راستے کے اوپر آنے والا نہیں ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا نہیں ہے. اب وہ بھٹکا ہوا انسان ہے اور ساری زندگی وہ بھٹکتا ہی رہے گا، اور اس کے لیے تباہی ہی بس لکھ دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم ان کو دی گئی تھی ان کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. یعنی جو انہوں نے رد و بدل کی، جو تبدیلیاں کی اپنی کتاب میں، تو وہ پتہ بھی ہے کہ انہوں نے بدل دیا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں تم معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کریں، یعنی یہ ایک احسان ہوگا کہ تم معاف کر دو. لہٰذا یہ ہمیں بھی اس صفت کو اپنانا ہے، ہمیں بھی اس یہ چیز کا مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی چاہے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا، اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ کتنا پسند ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ کو جو کہ معاف کر دیتا ہے، جو کہ معافی کی روش اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسند ہے وہ شخص. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک صفت ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. لہٰذا ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی اس طرح کی کوئی انبن ہو جاتی ہے تو ہمارا پلڑا بھاری ہونا چاہیے معاف کرنے کی صورت میں، کہ ہم نے معاف کرنا ہے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. اب یہ نصارہ جو ہیں عیسائیوں کو ہی کہتے ہیں. یہاں پہ ایک تیسری چیز آ گئی ہے، عیسائیوں کو ہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی جو تھے وہی بیسک نصارہ ہیں. مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و ناد، یعنی کینہ، حسد، دشمنی کا بیج جو ہے وہ بو دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، یعنی اہل کتاب یہودیوں اور ان کو عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے. یعنی تمہاری جو گناہ کے کام تھے ان کو بھی وہ معاف کر رہا ہے، تمہاری زیادتیوں کو معاف بھی کر رہا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے. روشنی یعنی قرآن پاک، یہ حق کی کتاب، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتا ہے. یعنی نبی آ گیا ہے تمہارے پاس، اور پھر یہ قرآن آ گیا تمہارے پاس، ایک روشنی آ گئی ہے تمہارے پاس جو کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہیں اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جسمانی ظہور جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے دیا، نعوذ باللہ کہ این اللہ، بالکل اللہ ہی این اللہ ہی بنا دیا، اور اللہ ان کی حیثیت ہی سے مسیح کی عبادت جو ہے وہ کرتے. ان کے درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہیے انہوں نے سارا زور اسی لفظی تدبیروں پہ فراہم کر دیا کہ یہ صرف کیا ہے جن سے مسیح علیہ السلام کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ پھر خدا بھی سمجھتے رہیں.
خدا اور مسیح لہٰذا الگ الگ بھی ہوں اور پھر ایک بھی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا عیسائیوں کا کہ ایک بھی ہوں، ہم ان کو بھی مانیں، ان کو بھی مانیں، اس کو بھی مانیں، اس کے مطابق بھی چلیں، اس کے مطابق بھی چلیں، وہ بھی خدا ہو وہ بھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کیا ہے اس چیز کے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کسی کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، خدا جو ہے، مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، تمام دنیا کو اگر ہلاک کر دینا تو کس کی مجال ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی آ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ یعنی جو یہود اور عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جس سے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو نصارہ اور یہودیوں کو کہہ دو کہ جو اپنے آپ کو یعنی کچھ سے کچھ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ جس سے چاہتا ہے وہ مالک ہے، رحمان ہے، تو وہ اس نے ان کو بھی عام انسانوں کی طرح ہی پیدا کیا ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے معاف کرے گا اور جس سے چاہے گا وہ سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ زمین اور آسمان ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، حضرت عیسیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5.5 یا 650 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پھر ایک نبی، ایک روشنی تمہارے پاس آ گئی ہے، کہیں تم یہ حجت نہ پیش کر دو کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شمار اللہ نے نعمتیں ان کو دی، بے شمار نعمتیں دی کہ اگر یہاں پہ گنی جائیں کہ ایک من و سلوہ کی نعمت، بادلوں کا سایہ کیا گیا، فرعون سے نجات دلائی گئی، پھر 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے ان پہ، سمندر کا راستہ بنا دیا گیا، جو اور اتنی نعمتیں، لیکن یہ لوگ جو تھے کسی صورت شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سمندر میں بھی جب فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو گیا تھا تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر آ گئے، اور بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ جو ہے تو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے دوبارہ پھر مصر میں ہی آ گئے تھے، اور بنی اسرائیل کی مصر میں حکومت ہو گئی تھی۔ فرعون کی جو چیزیں وہاں بچ گئی تھی وہ سب بنی اسرائیل ان کے مالک بن گئے۔ تو اصل میں بنی اسرائیل کا مسکن جو تھا وہ مصر نہیں تھا، بلکہ اصل میں ان کا مسکن شام اور فلسطین تھا، جو کہ بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کا یہی وطن تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ مصر آتے تھے اپنی اولاد کو، مصر آتے ہوئے اپنی اولاد کو لے آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بنے تھے اور اس طرح 400 سال گزر گئے تھے، تو لہٰذا اب دوبارہ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کہ تمہارا اصل وطن جو ہے وہاں چلو چلتے ہیں، بڑی برکت ہے اس سرزمین میں۔ تو اس سرزمین پر اس وقت کافروں کا کیونکہ قبضہ تھا، ان سے جہاد کرنا تھا اور پھر داخل ہو جانا تھا سرزمین میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاد ہوگا لیکن فتح بھی ہماری ہی ہوگی، اور فتح کا وعدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنا وطن جو ہے وہ چھڑانا ہے جا کے۔ تو اس وقت پھر حضرت موسیٰ جب لشکر کے قریب پہنچے تو قوم کے جو 12 سردار تھے ان کو 6 لاکھ پہ یہ قوم مشتمل تھی،
تو 12 سرداروں کو پھر اندر بھیجا وطن میں کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ، لیکن ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم نے جو بھی حالات وہاں پہ اچھے دیکھو یا برے دیکھو آ کے صرف مجھے بتانا. لیکن ان بدبختوں نے انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے بجائے حضرت موسیٰ کو سارے حالات بتانے کے اپنی ساری کی ساری قوم کو بتا دیے، جس سے پھر کافی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو نعمتوں کو، اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم پر نبی بھی پیدا کیے، تم کو بادشاہت عطا کی اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا. یعنی کتنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ اتنے زیادہ جو اولو العزم پیغمبر تھے وہ انہی کی قوم میں سے تھے. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. یعنی یہ ان کو کہا گیا تھا جب مصر سے نکلے تھے تو تقریباً 200 سال بعد آپ اپنی قوم کو لے کے تو یہاں فلسطین گئے تھے، تو ان کو کہہ دیا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹنا ورنہ پھر تم جیت نہیں سکو گے، تم نامراد ہو جاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. یعنی جو 12 سردار اندر حالات پتہ کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے آ کے پھر کہا کہ وہاں تو بڑے زبردست لوگ کہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 2 شخص جو تھے وہ کون سے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ ان جباروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے درمیان 2 شخص جو تھے وہ اس طرح کے جو اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کرتے تھے. وہ 2 شخصیت مفسرین کہتی ہیں کہ ایک حضرت یسوع تھے اور دوسرے جو ہیں حضرت کالب تھے. تو یہ 2 شخص جو تھے ان میں سے اٹھے اور ان کے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا انہوں نے پھر کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم بھی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام، یعنی ان کی خود اپنے ہاتھوں کی کمائی، خود انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ 40 سال تک ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. 6 لاکھ افراد اسی صحرا میں پھر بھٹکتے پھرتے رہے 40 سال تک اس زمین سے، پھر وہ نکل نہیں سکے جہاں پہ وہ بھٹک رہے تھے. ان پر حرام ہے یہ زمین، اسی میں یہ مارے جو ہیں وہ پھرتے رہیں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. یعنی پھر حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھرنے دو، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انہوں نے خود اپنے لیے یہ رستہ جو ہے وہ چنا ہے، لہٰذا ان کے اوپر کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بیکم و کاس سنا دو. یعنی ٹھیک بیکم و کاس ٹھیک ان کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور دوسرا کون سا تھا؟ قابیل کی قربانی جو ہے وہ دوسرے کی نہیں قبول ہوئی، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوگی. یہاں پہ اب حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے مختصراً. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے. یاد رکھیں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ حابیل اور قابیل دونوں میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوستی بند کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے. یہ ایک مشہور واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا، آپ جانتے ہوں گے بہترین طریقے سے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے یہ زمین کے اوپر پہلا قتل تھا.
یہ قتل جو ہے زمین کے اوپر پہلا قتل ہوا تھا، اور ان کو دفنانا بھی نہیں آتا تھا کہ بھائی کی لاش کو دفنانا کس طرح سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پہ بھیجا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ بن ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، یعنی کہ پچھتانے لگا پھر کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں ایک کوے جتنا بھی میری قابلیت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ چھپا سکتا. اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے کیا کیا، یعنی کسی ایک انسان کو اگر قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم صادر اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے لگے، یعنی یہ قتل و غارت جو کرنے لگے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہو رہا ہے، یہی قتل و غارت عام ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بغیر وجہ کے ہی قتل کر دیتے ہیں، بغیر وجہ کے اتنے یعنی کہ گناہ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو رسول کیا کام کرنے آئے تھے، یہی کام تو کرنے آئے تھے کہ تمہیں بتائیں، تمہیں سیدھے رستے کی طرف لے کے آئیں کہ یہ غلط رستہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کی زندگی اگر جان بچاؤ گے تو گویا پوری انسانیت کے جو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فکرہ جو ہے یہاں پہ بولا ہے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آ بھی گئے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے رسولوں کو جٹلایا اور ان رسولوں کو بھی قتل کر دیا. بدبختی ایسے لوگوں کی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگدو کرتے ہیں پھرتے ہیں کہ فساد برپا ہو، یعنی ملک اور علاقے میں ان کو امن کا نظام جو ہے وہ پسند نہیں ہے. وہ امن و نظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو، اور خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نظام صالحہ کے خلاف جنگ کرنا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہر آنے والی حکومت کے دیکھیں کہ انہوں نے لی نہیں یہ ذمہ داری کہ اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے. ملک اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں کے اوپر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ملک کی بھاگ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہم تھما دیتے ہیں جو کہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کہ نئے جو ہیں وہ طریقے نکالتے ہیں کہ فساد برپا کرنے کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کر رہا ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں گے یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم پر قابو پاؤ، تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں یعنی توبہ قبول کر لیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کہ میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہے. اتنا غفور الرحیم ہے وہ رب جس کا حساب نہیں. لیکن ہم ہیں کہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے، اسی کا ہی قرب حاصل کرنا ہے. اس کی جنابت میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ تلاش کرو. اور ہم وسیلے کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں مزاروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پاؤں پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہیلپ کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف وسیلہ میں ہی ہوں، بہترین وسیلہ میں ہوں. جو مانگو گے میرے سے مانگو گے اور میں دوں گا، اور بڑی عزت کے ساتھ تم کو دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اور اس کے راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، اتنی دولت ہو
ساری زمین کی دولت، جتنی بھی دولت ہے وہ بھی ہو اور اتنی اور دولت ہو، وہ بھی فدیہ کے طور میں اگر دے دیں، پھر بھی دوزخ کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. کسی صورت قیامت کے عذاب سے جو ہے بچت نہیں ہو سکتی. تو ان ساری چیزوں کا پیاری بہنوں ہمیں غور رکھنا ہوگا. ہم نے اپنی زندگی کو سنبھل کے گزارنا ہوگا. یہاں پہ ہم لوگ ایک امتحان گاہ میں آئے ہوئے ہیں، ایک آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا، اور ہر ممکن ہمیں قدم جو ہے اپنا پھونک پھونک کے یہاں رکھنا ہوگا. تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والے عذاب دیے جائیں گے. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، بات ختم. اب یہاں پہ آ کے نا، اس آیت پہ آگے کوئی کسی قسم کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے، کسی قسم کی رعایت نہیں ہے. چور خواہ وہ مرد ہو یا مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک سزا ہے، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو سیدھے سیدھے. کوئی معافی نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی جرمانہ، کوئی فائن، کچھ بھی نہیں، کوئی سزا نہیں، سیدھا سیدھا ہاتھ کاٹو. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ قبول کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں پلٹو میری طرف، اگر گناہ کر بھی لیا ہے تو توبہ کر لو. بالکل اسی حدیث کی طرح کہ مومن جو ہے کومپل کی مانند ہے، کومپل کبھی ادھر جھکتی ہے کبھی ادھر جھکتی ہے، تو لہٰذا کبھی گناہ کر لیتا ہے پھر واپس پلٹ آتا ہے، پھر گناہ کر کے پھر واپس. تو اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ واپس پلٹے گا اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کو معاف کرنے والا ہے. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے. وہ ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کی قدرت ہے اس کے، تو وہ اسی کے اختیار میں ہے. سزا، عزت دینا، ذلت دینا، سزا دینا، جزا دینا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں. یعنی تمہیں ان کی چال بازیوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی، جو وہ چالیں چل رہے ہیں اور تمہارا دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ارشاد کر رہا ہے کہ ان کی حرکتوں پر جو فطری رنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تم دل شکستہ نہ ہو، ہمت نہ ہارو، صبر کے ساتھ کام لو. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم اسلام لانے کے لیے آئے ہیں. جب جب اسلام کو لے آئے باہر گئے تو چند دنوں کے بعد کفر کا اظہار کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت پہ بہت زیادہ رنج اور دکھ ہوا تھا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ تاثر اس طرح کا ڈال رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین نہیں ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس تعصب کو ختم قرآن پاک نے فرمایا ہے. تو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع ہو گئے تھے باہر جا کے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور دکھ تھا ان کو اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے غم کرنے کی. خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر یہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے. سن گن لیتے پھرتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی سن گن لے، کوئی اس طرح کی بات ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں پھر اسلام کے خلاف اس کو استعمال کریں اور لوگوں کو بھڑکائیں. اور پھر کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے، یعنی کہ بدل دیا کرتے تھے وہ اصل معنی جو بھی قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہوتا تھا. اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو. جس سے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ان کی ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ جو انہوں نے تو تورات انجیل کو بدل ہی دیا تھا، یہاں پہ پھر وہ زنا والی مثال جو ہے اسی کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، اسی کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ پھیلایا تھا. یہ جھوٹ ارادہ کر لیا انہوں نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں، یہ وہ مقدمہ ہے جو کہ زنا کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، یہاں پہ پھر ہم مختصراً دیکھ لیں گے، تو تمہیں اختیار ہو جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، یعنی فیصلہ جو ہے وہ تم کرو یا نہ کرو، تمہیں اختیار ہے، پورا پورا اختیار ہے۔ اور ان کے بارے میں کہ کیا تھا کہ خیبر کے معزز یہودی جو تھے وہ خاندان میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلقات جو تھے وہ تھے، تو توریت کی روح سے تو ان کی سزا رجم تھی، لیکن یہ دونوں چونکہ سنسار کیے جائیں، رجم تھی اور سنسار کیے جائیں، لیکن یہودیوں نے اس سزا کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ نہیں نافذ کرنا چاہتے تھے اس سزا کو، اسی لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، اگر تو انہوں نے رجم کے سوا کوئی اور حکم دیا تو پھر ہم مان لیں گے، اگر رجم کا ہی حکم دیا تو پھر ہم قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ مقدمہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا ہی حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے مذہب میں تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جھوٹ بول دیا انہوں نے کہ ہمارے مذہب میں تو اس کی سزا جو ہے وہ کوڑے مارنا، منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر دینا ہے۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی جھوٹ بولا کہ ہاں یہی سزا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جس کا نام بتایا جاتا ہے، جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں توریت کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموشی سے کھڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا کہ جو خاموش ہے، ظاہر پھر اس سے پوچھا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعونوں سے بچایا تھا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی تھی، کیا واقعی توریت میں زنا کی سزا یہی ہے؟ اس نے جواب دیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے نا تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہونا شروع ہو گئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کریں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے اگر یہی حرکت سرزد ہو جاتی تو پھر انہیں رجم کا حکم دیا جاتا۔ پھر جب ان سے عوام میں ناراضگی اور پیدا ہونا شروع ہو گئی اور بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئی تو پھر ہم نے توریت کے قانون کو ہی بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو بس کوڑے لگا کر سزا جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی جائے اور ان کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات کھل کے سامنے آ گئی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ مقدمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، اس میں وہ جھوٹ پہ جھوٹ جو تھے وہ بولی جا رہے تھے۔ آج دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنا معاشرہ، ہمارے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کا حکم دیا ہے اور زنا کی سزا جو ہے وہ یہ بتائی ہے، لیکن یہ کہ نہیں مانتے، ہٹ درمی ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کیا سزا جو ہے ان کے لیے تجوید کی ہے اور کیا سزا بتائی ہے۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمہیں کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی جب ان کے پاس توریت میں آلریڈی یہ موجود ہے، یہ سزا زنا کی موجود ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، تو پھر یہ کیوں تمہارے پاس جو ہیں یہ مقدمے لے کے آ رہے ہیں؟ تو ان کے پاس تو لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ کام کرنا ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ اس میں گنجائش جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور فیصلہ کر دیں اور یہ پھر اس کو مان لیں۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی جو ہدایت یافتہ تھے
وہ بھی ان کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح ربانی یعنی جو کہ علماء اکرام تھے اور احبار یعنی ان کے جو صوفیہ اکرام تھے، جو علماء اکرام تھے، جو کہ فیصلے کرتے تھے ان کے، اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضہ لے کر بیچ نہ ڈالو، یعنی جھوٹ بول بول کے سچ کو نہ چھپاؤ. جو اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، شریعت کو چھپانا، اور یہ سارا کچھ چوری کی سزا نہ دینا، ہاتھ نہ کاٹنا، زنا کا سزا، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں یہی ہے شریعت کو چھپانا. اور اس چیز کو چھپانا سمجھے کہ معاوضہ لے کے پھر یہ چھوٹے سے معاوضے کی خاطر یا تو کہیں سے پیسے مل جائیں گے، یا کہیں سے عزت مل جائے گی، یا کہیں پہ کوئی جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی، تو یہ شریعت کے فیصلوں کو چھوڑ دینا گو کے بیچنے کے برابر ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. یعنی شریعت کسی ایک حکم کا انکار کرنا گویا کہ کفر کہلانے کے برابر ہے. یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. تو توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کرے، یعنی جو تم میں سے چاہے تو قصاص، جو لین دین والا معاملہ ہے، قصاص خون کے بدلے خون دے، کان کے بدلے، یہ قصاص ہے، قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تو توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی تھی، روشنی تھی، اور وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. یعنی انجیل جو تھی وہ بھی توریت کی تصدیق کرنے والی تھی کہ وہ سچی کتاب تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں لہٰذا وہی فاسق ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے 3 طرح کے حکم جو ہیں وہ ثابت کیے تھے. ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرا یہ کہ وہ فاسق ہیں. لہٰذا ان کو اس کتاب کے مطابق جو ہیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے. پھر آگے فرمایا کہ اب قرآن کا یہاں پہ ذکر ہے. پیچھے توریت اور انجیل کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اب یہاں پہ جو آئے گا اس رکوع میں وہ قرآن کا ذکر آئے گا. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے محافظ اور نگہبان ہیں. یعنی جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور یہ مکمل طور پہ محفوظ کتاب ہے. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اور لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آئے. یعنی کہ ہر معاملے تو خدا نے کئی معاملے ایسے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پیچھے وراثت کے بارے میں پڑھا، کئی معاملے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت یعنی ایک قاعدہ جو ہے، ایک راہ عمل جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، اور وہ راہ کون سی ہے؟ جنت کی راہ. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا. یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ نبی بھیجتا، ایک ہی نبی کو رہنے دیتا اور تمام امت جو ہے اسی نبی کے انڈر میں ہوتی، اور وہ نبی جو ہے آخر تک یعنی ابتدا سے لے کے آخر تک وہ جو ہے وہ چلتا رہتا، وہی ایک نبی، اور اسی کی ہی شریعت جو ہے وہ چلتی رہتی، اور وہی جو ہے اپنی اس کی ایک ہی امت ہوتی. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے
اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی اس لیے رسول پہ در پہ رسول آئے تمہیں بتانے کے لیے کہ تمہاری آزمائش کرے. جب تم رسول کی بات نہیں مانتے تھے پھر اس نے ڈرایا تم لوگوں کو، عذابوں کے ذریعے سے ڈرایا، کہیں کس طرح سے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے، کہیں بڑے عذاب دے کے ڈرایا. پھر وہ آ کے ایک نئے نبی کو بھیج دیتا، پیغمبر کو بھیج دیتا تاکہ مزید تم لوگوں کو اور پھر تم میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو چن لیا جائے. تو آزمائش کے لیے نبی پہ در پہ نبی آئے، رہنمائی کے لیے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی کہ آگے بڑھنا ہے، بس نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہیں. جتنی نیکیاں کریں گے اتنا ہی پہ آگے ہمارا انجام کار جو ہے انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگا. آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. یعنی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. یہ کیا چاہتے ہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارا بھی یہ دیکھیں کیا حال ہے کہ آج ہم لوگ بھی خواہش کے مطابق چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ اس طرح، تو ہم لوگ اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے معاملے کے مطابق کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں صرف اپنی خواہشات کے پیچھے، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. ہم ان خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں گے جو خدا نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں، بعض گناہوں کی غلطی میں، بعض گناہوں کے بدلے میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ پھر جاہلیت میں واپس جانا چاہتے ہیں. اسلام کا طریقہ جو کہ سراسر علم ہے اس کو چھوڑ کے، خدا کی راہ کو چھوڑ کے، راہ حق کو چھوڑ کے، کیا یہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں اسی کفر میں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو دین سے دور کرتا ہے وہ سمجھے کہ جاہلیت کے قریب کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے آنکھ کان ہر چیز ہمیں کھلی رکھنی ہے. ہمیں خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی ہے اور ہمیں لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی. ہمیں صرف اور صرف اپنے شادی بیاہ، اپنی زندگی کے معاملات، اپنے گھریلو معاملات، اپنے بچوں کے معاملات، ہر معاملے میں خدا کے قانون کے مطابق جو معاملے ہیں ان کو مقدم رکھنا ہے اور ان کے مطابق ہمارے سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے انشاءاللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. اب یہ قرآن کا واضح طور پہ ایک ترجمہ ہے کہ جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا رفیق نہ بناؤ، ہم نوا نہ بناؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کی دلچسپی، دلی لگاؤ نہ رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے رفیق نہیں ہو سکتے، تمہارے اس میں نہیں ہے. یہ اپنے اگر دلی لگاؤ تمہارے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا. یہ دلی لگاؤ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، ان کی دوستیاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دلی لگاؤ رکھنے کی. اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہو جاتا ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ پھر اپنی طرف تمہیں اپنے رستے کی طرف لگا لیں گے. تو دلوں میں خلوص، یہ ایمان کا جو ہے ایک کمزور ترین، یعنی اگر ان کے مطابق، ان کی باتوں کے مطابق چلیں گے اور رکھیں گے تو یہ ایک ایمان کا کمزور ترین درجہ جو ہے وہ ہوگا اگر ہم ان کو رفیق بنائیں گے، ان کو دوست بنائیں گے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے،
یعنی جن کا ایمان جو ہے انتہا درجے کا کمزور ہوتا ہے، منافقت کی بیماری ہوتی ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا۔ یعنی اس وقت عرب میں کفر اور اسلام کی کشمکش کا جو فیصلہ نہیں ہوا تھا، اگرچہ اسلام اپنے پیروں کی سرفروشیوں کے سبب سے ایک طاقت بن چکا تھا، لیکن مقابل کی طاقتیں بھی زبردست تھیں، یعنی ان کے جو سامنے کی طاقتیں تھیں وہ بھی زبردست تھی۔ اسلام کی فتح کا جیسا امکان تھا ویسا ہی کفر کی فتح کا بھی تھا، اس لیے مسلمانوں میں جو لوگ منافق تھے وہ اسلامی جماعت میں رہتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ربط و تعلق رکھے ہوئے تھے، تاکہ یہ کشمکش جو ہے اگر اسلام کی شکست پر ختم ہو تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی جائے پناہ جو ہے وہ ضرور ہی ہو، یعنی اسلام میں آنے کے بعد دائرہ اسلام میں اگر وہ شکست کھاتے ہیں تو ان کے پاس واپسی کا جو رستہ ہے وہ ہو۔ اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے، دوستیاں رکھی ہوئی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا، آگاہ کیا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو اس لیے ان کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارے پاس کوئی رستہ ہونا چاہیے، واپسی کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے کہ تو جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب مال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہوئے۔ تو یعنی پیاری بہنوں دیکھو کہ منافقت کی جو بیماری ہے کتنی بڑی بیماری ہے، کہ انسان کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، کہ انسان وہ فیصلے جو ہے اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو یا اپنے خواہشات نفس کے اس میں کرے کہ اس کا نفس کیا چاہ رہا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہو، یعنی کہ وہ چلا جائے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تو ان کی جگہ کوئی اور لے آئے گا، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ یعنی کفار کے معاملے میں مومنوں پر نرم، آپس میں نرم دل ہوں گے، آپس میں بڑی بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں یہ مومن جو ہیں، اصل میں حقیقت مومن ہیں۔ لیکن جب کفار ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتتے۔ جو اللہ کے راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع و ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تمہارے رفیق یعنی تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، یعنی صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ حقیقت میں تمہارا دوست اور تمہارا رفیق جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یعنی ہمیں دوستی کس کے لیے کرنی ہے؟ دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور ان لوگوں کو دوست بنانا ہے، ان لوگوں کو اپنا رفیق بنانا ہے جن کا آگے بھی انجام جو ہے وہ بہتر ہونے والا ہو۔ اور یہاں پہ بھی تو پھر کیا ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں اٹھیں، اللہ والوں کی محفل سے دوستیاں لگائیں، اللہ والوں کی محفل میں جائیں، کچھ نہ کچھ تو وہاں سے لازمی سمیٹ کے ہی ہم آنے والے ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، یعنی اب یہ چاہے وہ اب منہ سے بولتے ہیں تفریح کے لیے، مذاق کے لیے کہ اسلام کو مذاق بناتے ہیں، چاہے وہ اپنے رویے سے ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو،
جب تم نماز کے لیے منادی کراتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کی یہ حرکتیں جو ہیں محض بے عقلی پر مبنی ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہوگا؟ یہ اگر حکم دیا جا رہا ہے وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنے گئے، جنہوں نے طاغوت کی یعنی شیطان کی بندگی جو ہے وہ کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بہت دور ہیں۔ وہ اس طرف پلٹ ہی نہیں سکتے، آ ہی نہیں سکتے۔ جو کہ خود اپنا بھلا نہیں چاہتا تو پھر اللہ اس کا بھلا کیسے کرے؟ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یہ کفر لیے ہوئے ہیں آئے ہیں اور کفر ہی کے لیے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یعنی کہ ان کے علماء جو ہیں، دیکھیں علماء کا کام کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے چاروں طرف نگاہ رکھنی ہے کہ ہمارے چاروں طرف ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ علماء جو ہیں یہ بھی نہیں روکتے، اس طریقے سے روکتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے منع ہی نہیں کرتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جو لوگ ہیں وہ گناہ اور زیادتی میں بڑے چلے جا رہے ہیں، ایسے کام کرے چلے جا رہے ہیں، لیکن علماء جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ یہاں سے ان کی بھی پوچھ گچھ جو ہے سخت قسم کی ہونی ہے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی جب ان پر قحط پڑا تو اس وقت انہیں کہا گیا کہ پہلے تو دیتا تھا، جب اللہ تعالیٰ دیتا تھا، اور اب بخیل ہو گیا ہے۔ قحط کے زمانے میں یہ تھا کہ انہوں نے مانگا، اللہ نے ان کو بے تحاشا دیا بھی، لیکن اب وہ کہنا شروع، جب اللہ نے کہا کہ قرض حسنہ جو ہے وہ دو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ بخیل ہو گیا ہے، اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور لعنت پڑے ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی بخیل میں تو یہ خود مبتلا ہیں اور الزام اور باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، لیکن ساتھ انہوں نے اللہ کی بھی بے ادبی کر دی کہ دیکھیں اللہ کو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ جو ہے وہ بخیل ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ اپنے منہ سے نکالتے تھے۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو فساد برپا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہی نہیں ہیں۔ اگر اسی سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، یعنی کہ ایمان لے آتے، سیدھے رستے پہ چلے آتے، معافی مانگ لیتے، مغفرت طلب کر لیتے اللہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو برائیاں ہو گئی تھی وہ ان سے دور کر دیتا اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتا۔ کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی بدلہ نہ ہوتا، ان میں رد و بدل نہ کی ہوتی، بلکہ قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، یعنی ان کے اوپر عمل کیا ہوتا۔ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، نیچے سے ابلتا۔
اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی کیا نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن پاک، وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ پھر اقامت دین والی بات کہ نبی کس لیے آئے؟ دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے۔ تو پھر خطاب یہی کیا جا رہا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اثر پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پھر ان کو معاف کر دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یعنی جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جنہوں نے جھٹلا دی ہے اللہ کی کتاب کو، یہ بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ضد پر اتر آئے ہیں اور شدید مخالفت انہوں نے شروع کر دی ہے، تو ان کے اوپر تمہیں کوئی ضرورت نہیں افسوس کرنے کی۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا سابی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ یعنی تمام فرقے بازیوں سے دور رہ کے، فرقے بندیوں سے دور رہ کے تو صرف اور صرف مسلم ہی کہلانا ہے اور اس کے مطابق اسلام کے مطابق کام کرنا ہے، اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو اس کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ یعنی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، انہوں نے تو قتل کو ایک عام سا کام سمجھ لیا ہوا تھا کہ جس کی بات نہیں مانی، جو خواہش نفس ہے، جو ان کو ہٹا رہے اس چیز سے، جو ان کو برائی کی سے منع کر رہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا اور ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ یعنی اللہ نے ڈھیل دے دی، اللہ نے معافی مانگ دی، جب ان کو ڈھیل ملی، ان کو معافی مل گئی تو پھر اس روش پہ چلتے چلتے بہت دور بھٹک گئے، بالکل اندھے اور بہرے بن کے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ کفر کیا، انہوں نے کتنی بڑی بات جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالتے تھے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو۔ یعنی انہوں نے تو خود آ کے اللہ کی بندگی کروائی، اللہ کی بندگی کا ہی کہا ہے، تو پھر وہ کیسے نعوذ باللہ اللہ کے مد مقابل آ سکتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ یعنی آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ ایسے ایسے چڑھاوے اور ایسی ایسی منتیں مانی جاتی ہیں، مزاروں کے آگے آپ رش دیکھیں کتنا زیادہ ہے کہ ان کے یہ ہے کہ یہ وسیلہ ہیں، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو اللہ تو خود وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ اللہ ہی ہے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے شریک جو ہیں جن کو ہم ٹھہراتے ہیں ان کو دور بھگانا ہوگا، خود اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا، جو کہ سب سے بڑا شرک کا ذریعہ جو ہے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے دور ہم نے کرنا ہوگا اس کو۔ اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ یعنی پھر وہی بات کہ اس میں یہ کہ بعض کہتے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ جو ہیں وہ تین ہیں، بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تین ہیں، خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض یہ کہتے تھے کہ یہ تین مل کر ایک ہی ہیں، یعنی تین خدا کے حصے ہیں، تینوں مل کر اور مل گئے اور پھر تینوں مل کر ایک خدا جو ہیں وہ بن گئے۔ یہ ان کے
مختلف جو تھی، یہ ان کی رائے تھی اور ان کے قائد تھے یہ، تو اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے تین ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ان کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں یعنی ایک چنی ہوئی عورت تھی، اس کی ماں حضرت مریم بھی جو تھی ایک چنی ہوئی عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ فائدے کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی ناجائز جو ہے اس چیز کے اوپر اصرار نہ کرو، ناجائز حد نہ بڑھ جاؤ اپنی جگہ سے کہ کچھ سے کچھ اس میں جو ہے وہ شامل کرنے لگ جاؤ، اور ان لوگوں کے تخیلات یعنی ان کے جو خیالات ہیں ان کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں وہ لوگ۔ ان کے راستے کے اوپر چلنے سے، ان کی سے بات کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی برے کام کرنے سے روکنا شروع کر دیا تھا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کام کے لیے روکنا چھوڑ دیا تھا، اور نہ نیکی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے۔ تو دیکھیں پھر داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ ابن مریم نے ان کے اوپر لعنت کی۔ تو آج دیکھیں ہم اگر اپنا جائزہ لیں، کیا ہم روک رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم برائی کو دیکھتے ہوئے آواز اٹھاتے ہیں وہاں پہ؟ تو اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہوگا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دمائی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس کی چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ خدا اور نبی اور کتاب کے ماننے والے اگر ہوتے تو ان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں وہ ان لوگوں کو کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں وہ لوگ جو مذہب میں خواہ ان سے کسی قسم کا اختلاف بھی رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی ان کی ہمدردیاں جو وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مگر بہرحال انہیں کی طرح خدا اور سلسلہ وحی رسالت کو جو مانتے ہیں، لیکن یہ یہودی جو عجیب قسم کے ہیں اہل کتاب ہیں اور توحید اور شرک کی جنگ میں کھلا مشرکین کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اقرار نبوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، انکار نبوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اعلانیہ یہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں، ان کی لڑائیاں جو ہیں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں، منکرین نبوت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر بھی یہ بلا کی یہ اتنی شرم و حیا کے یہ دعوے رکھتے ہیں کہ ہم خدا اور پیغمبر اور کتابوں کے ماننے والے ہیں، یعنی اتنے بے حس اور اتنے کیا کہیں کہ ان کو یہ منافقین جو ہیں ان کی اس طرح کی ان کی کرتوتیں ہیں اور مشرکین کی اس طرح کی یہ کہ کھلا مشرکین کا یہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دعوے دار ہیں، نام کے مطابق ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔
تو پیاری بہنوں یہاں پہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہر جگہ پہ ہمیں ایک ایک آیت کو لے کے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، کہیں میں تو اس طرح نہیں کر رہی ہوں، کہیں میں تو اپنے معاشرے میں اس طرح کا رول ادا نہیں کر رہی، آیا میں اپنا جو فرض ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہوں، جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے اقامت دین کی، کیا میں اس کو لے کے چل رہی ہوں، کہ میں بھرپور اجتماعیت کا ساتھ دے رہی ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو غور رکھنا ہوگا، یہ ساری چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی ہوگی، پھر ہی ہم اللہ کے محبوب بندے جو ہیں بن سکیں گے اور اس فہرست میں شامل ہو سکیں گے۔ تو لہٰذا پیاری بہنوں ہمیں بھی ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہماری دوستیاں ہمارے دل کی جو گہرائیوں میں یہ لوگ تو شامل نہیں ہیں، ہماری محبتیں ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہیں، ہر ممکن ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہر ممکن ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے، ان لوگوں کو اپنا رفیق اور دوست نہیں بنانا ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ جو ہے کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوئی سب ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔